नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। तहरीम इसी सूरत में आएगा आपका। तहरीम किसे कहते हैं? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सूरत मदनी है। और जो अत्तलाक हमने जो पीछे सूरत पढ़ी थी, अत्तलाक में ये तालीम दी गई थी कि अगर कोई नापसंद हो तो उसमें भी एतदाल का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। यानी अगर कोई नापसंदीदा चीज है या कोई इंसान हमें नापसंद है तो उसमें हमें बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जब ये सारे तलाक के मामले पीछे जो डिस्कस हो चुके हैं उसमें भी शफ़क़त हमारे अंदर होनी चाहिए एक मोमिन के अंदर, और नफरत के मामले में भी अल्लाह की हुदूद में रहना चाहिए। इस सूरत में ये बताया जाएगा कि मोहब्बत के मामले में भी एतदाल से काम लेना चाहिए, उसमें भी हद पार नहीं होनी चाहिए। ठीक है। या अय्युहन नबियु, ए नबी, लिमा, क्यों, तुहर्रिमु, आप हराम करते हैं। और ये जो तहरीम है ये भी, इसका रूट भी यही है, हारामीम, हराम करने से ही है, ये भी हराम करना, तहरीम। तो तुहर्रिमु जो यहाँ पर आया है ये क्या आया है? ये मुजारे आया है। लिमा तुहर्रिमु, क्यों आप हराम करते हैं, माँ जो आहल्ला, हलाल किया, अल्लाहू, अल्लाह ने, लका, आपके लिए, तब तगी, आप चाहते हैं, मर्दात, रजामंदी, रजा, अजवाजिका, अपनी बीवियों की, वल्लाहु, और अल्लाह, गफूर रहीम, बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इसका शान नुज़ूल सही बुखारी में आता है। हजरत आयशा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन थी कि असर के बाद खड़े खड़े सरसरी तौर पर सारी बीवियों के पास जरूर तशरीफ ले जाते थे। एक रोज हजरत जैनब के पास वो मामूल से ज्यादा ठहर गए, यानी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ठहर गए। तो वहां तो वहां पर आपने शहद नोश फरमाया, यानी शहद लिया। वो कहती हैं कि मुझको रश्क आया कि आपको मैंने शहद पिलाया, यानी और मैंने उनको अपने पास थोड़ा ज्यादा देर तक बिठा लिया। रश्क आया था उन्हें इस बात पर कि थोड़ा सा ज्यादा देर तक मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठा पाई अपने पास। लिहाजा मैंने हजरत से मशवरा किया, यानी तरकीब सोची कि किस तरह आपको ज्यादा और देर तक बैठने को रोकें, यानी ज्यादा देर तक और बैठने से रोकें। तो ये उनके दिमाग में थोड़ा सा आया था, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा होता है, शौहर बीवी का रिश्ता, मोहब्बत वाला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ज़ाहिर है आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, तो थोड़ा सा टाइम चाहती थी कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा रुक जाएं आप। और उन्होंने सोचा कि हम दोनों में से जिसके पास भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो वो एक ही बात कहेगा कि आपके मुंह से थोड़ी सी स्मेल आ रही है, यानी बू आ रही है। और वो स्मेल मगाफिर की सी है। मगाफिर एक चीज है जो, जिसमें एक जड़ी बूटी सी थी जिसमें स्मेल आती थी। तो एक खास तरह का गोंद होता है, वो उसमें स्मेल होती है। जब वो शहद में शामिल हो जाता है तो जो है उसमें उसको पीने के बाद मुंह में से भी हल्की हल्की सी स्मेल आती है। और आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी किस्म की स्मेल बर्दाश्त नहीं करते थे, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और सीरत में भी आपको पसंद नहीं था कि आपके मुंह से या कहीं आपके अंदर से या किसी भी तरीके से कोई भी स्मेल आए। निहायत पाकीज़ा थे आप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये बात सुनी तो फौरन कसम खा ली कि आज के बाद मैं शहद नहीं पीऊंगा। और इस ख्याल से कि हजरत जैनब का दिल जो है वो दिल में बुरा ना लगे उनको, या उनको कोई बात बुरी ना लगे, तो उन्होंने ये इस बात को छुपाया, यानी इस बात को उनसे छुपाया। और जिसके सामने कसम खाई थी उसने दूसरी को भी बता दिया कि काम हो गया। तो इसमें ये है कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जो चीज अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल करी है आप उसको अपने ऊपर हराम क्यों कर रहे हैं? और और आप सिर्फ अपनी बीवियों की रजामंदी चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज अल्लाह ताला ने हलाल करी वो आपके ऊपर हलाल ही रहनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फिर कसम तोड़ने के लिए भी कहा कि कसम तोड़कर भी अपनी कसम का कफारा दें और दोबारा से शहद खाना शुरू करें। फिर सही बुखारी में आता है कि हजरत आयशा कहती हैं कि आप हजरत जैनब के यहाँ ठहरे, आप हजरत जैनब के यहाँ थोड़ा देर ठहरते और शहद पिया करते थे।
میں نے اور حفصہ نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ یوں کہا کریں کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے، مجھے تو آپ میں سے مغافیر کی سی بو آ رہی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بو آ رہی ہو، کیونکہ ازواج جو تھی وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتی تھی، اور عام صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، اور عام صحابہ اور صحابیات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا کیا ہوتا ہے، اور ہمیں خبر بھی نہیں کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے، اس لیے جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے تھوڑی بہت اسمیل آ رہی ہو اور انہوں نے ایسا بول دیا ہو۔ تو اس بات سے ایک تو صحابی جتنی بھی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بھی تھوڑا سا بھی نیگیٹو خیال نہیں آنا چاہیے، کیونکہ شوہر بیوی کا معاملہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ظاہر ہے جب عام انسان کو اتنی محبت ہے تو انہیں کتنی ہوگی جب وہ بیوی تھی، تو وہ چاہتی تھی کہ تھوڑا دیر ہمارے پاس تھوڑا سا دیر ایکسٹرا رک جائیں، تو اس وجہ سے وہ سب پلاننگ تھی، لیکن اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یعنی بیویوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ دی آگے کہ قد در حقیقت فردا مقرر کر دیا اللہ نے لکم تمہارے لیے تہلتا کھولنا، تہلا حلال، ہا لام لام وہی روٹ ہے جو حلال کا ہوتا ہے نا، وہی روٹ اس کا ہے، ہا لام لام، اور ہا لام لام اس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ رسی کی گرہ کھولنا یا مشکل حل کر دینا، کسی چیز کو کھولنا، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں۔ تو قسم لگا کر جو گانٹ پڑی ہوتی ہے اس کو کھول دیا جائے، وہ کفارہ کہلاتا ہے، یعنی قسم کھا کر ہم نے ایک گانٹ لگا لی، اب یہ کام نہیں کروں گی، اب اس کو کھول دینا، اس کو وہ کفارہ کہلاتا ہے، اس لیے یہاں پر کھولنا اور کفارہ دونوں آپ کو ترجمے ملیں گے۔ تو در حقیقت فرض کر دیا اللہ نے تمہارے لیے تہلتا کھولنا، یعنی کفارہ، ایمانکم تمہاری قسم کا، واللہ اور اللہ مولاکم مولا ہے تمہارا، وہوا اور وہ علیم حکیم زبردست حکمت والا ہے، یعنی آپ سے کیا کہا گیا تھا کہ آپ اب جو آپ نے قسم کھائی ہے اس قسم کو آپ توڑ دیں اور اپنا قسم کا کفارہ ادا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، اور آپ کو پتہ ہے قسم کا کفارہ کیا ہے، کہ سورہ مائدہ میں بھی آ چکا ہے آیت نمبر 89 میں، کہ 10 مسکین کا کھانا اوسط درجے کا، یا کپڑا پہنانا، یا 3 دن کے روزے رکھنا، اور پھر توبہ، اور توبہ کرنا، اور پھر توبہ بھی قبول کی جائے گی، یعنی توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب اسرا چھپا کر کی تھی، سین را را اس کا روٹ ہے، 4 حرفی ماضی کا یہ اسرا، تو اس میں کیا ہے؟ چھپا کر کی تھی، نبی نے الا بعدی باس کی طرف، ازواجی ہی اپنی بیویوں کے، حدیثن ایک بات، فلما پھر جب، نباعت اس نے خبر دے دی، نباعت فیمیل کا صیغہ ماضی، اس نے خبر دے دی بھی اس کی، وہ ازہرا اور ظاہر کر دیا، ہو اسے، متعدی ہے یہ بھی ماضی، ازہرا ظاہر کر دیا اسے، ماضی ہے یہ، اللہ نے، علیہ اس پر، عرفا اس نے بتا دیا، بعدہ اس کا بعض حصہ، وعارضا اور اس نے اعراض کیا، عن بعض بعض سے، فلما پھر جب، نبأہا اس نے خبر دی اسے، بھی اس کی، قالت وہ کہنے لگی، من کس نے، انبأکا خبر دی آپ کو، ہذا اس کی، یعنی یہ، قالا کہا، یعنی نبی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبا انیا خبر دی مجھے، نبا انی یا خبر دی مجھے، علیم جاننے والے نے، خبیر بہت خبردار، یعنی جو جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے اس نے۔ اچھا یہ ہوا کیا تھا کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کی تھی، قسم کھانے کی بات، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کی باہم آپس میں دوستی بھی تھی، یہ آپس میں بڑے راز شیئر بھی کرتی تھی سہیلیوں کی طرح، یہ بات انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دی، تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ یہ بات نہ بتائیں، کسی دوسرے کے سامنے نہ بتائیں جس سے شہد کھایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات کسی کے سامنے نہ بتائیں، لیکن انہوں نے یہ بات بتا دی، تو پھر اس پر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خبر دی کہ معاملہ مجھے پتا چل گیا، تو کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ نہیں بتایا اپنی بیویوں کو، کچھ چیز بتائی اور کچھ جو ہے وہ چھوڑ دی، کیوں؟ اصلاح کے خاطر، یعنی سب کچھ نہیں بتا دیا، کاپی سب کچھ نہیں کر دیا، یعنی تھوڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور تھوڑی نہیں بتائی، ٹھیک ہے؟
تو ایسا کیوں کیا تھا؟ ان کی اصلاح کرنے کے لیے کیا تھا. اور پھر ان کی بیویوں نے اس پر پوچھا کہ آپ سب کو یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے یہ بات کس نے بتائی؟ خوب علم رکھنے والے اور خبر رکھنے والے نے. اور یہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ایکسپلین نہیں کرا، ڈسکس نہیں کرا، کیونکہ یہ گھریلو معاملہ بھی تھا، تو اس لیے بہت زیادہ اس کو نہیں بتایا گیا، کیونکہ یہ گھریلو معاملہ بھی تھا. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو معاملہ تھا وہ جو ہے سب کے لیے تھا، وہ آپ کا پرسنل نہیں تھا، تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر بھی کیا. تو سب بھی نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور سب چھپایا بھی نہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا بتایا اور تھوڑا اس کو چھپایا، تو اس لیے کلیئر اس میں بات نہیں بتائی گئی. لیکن ہاں، بیویوں نے پلاننگ کی تھی تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس روکنے کی، جیسے کہ امام بخاری کہتے ہیں، حضرت عائشہ کی روایت ملتی ہے کہ تو ان اگر، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ، اب یہاں پر یہ جو ان ہے یہ شرط کے طور پر آ رہا ہے، یہ شرط ہے کہ اگر تتوبا، تم دونوں توبہ کرو. ٹھیک ہے، یعنی جو انہوں نے پلاننگ کی تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اور حضرت حفصہ نے پلاننگ کی تھی، تو ان دونوں کے بارے میں آیا کہ اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ، اللہ کی طرف، فقط، تو در حقیقت، سغت جھک پڑے ہیں، سواد غین تا، سغبن، سغا سے بنا ہے، سغبن بنتا ہے سغا سے. ٹھیک ہے، سغا یسغو، پوری طرح جھکنا، یعنی ستارے کا غروب ہونا. اور ایک لفظ اسی سے آتا ہے، اگر اصغا الہی آ جائے، اگر اصغا کے آگے حرف جر آ جائے الہی، تو کسی کی طرف جھکنا ہو جاتا ہے، یعنی کسی کی طرف کان لگانا ہو جاتا ہے. اگر اسی پر اصغا الہی آ جائے تو یعنی کسی کی طرف کان لگانا، لیکن اگر وہ خالی ہے، ایسا حرف جر نہیں آیا، تو مطلب جھکنا. تو ستارے کے غروب ہونے کے لیے بھی آتا ہے. تو در حقیقت سغت، جھک پڑے، قلوبکما، تم دونوں کے دل، وَإِنْ، اور اگر تظاہرا، تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرو گی. تظاہرا، ظاہرا سے ہے، کسی کے مقابلے میں آپس میں تعاون کرنا، یعنی کسی کے خلاف ایکا کرنا. ٹھیک ہے، ایک یہ باب تفاعل سے کہ کسی کے خلاف ایکا کرنا، آپس میں مل کر کرنا. تو وہ اگر تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرو گی، علیہ، اس پر، یعنی اس کے خلاف. کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. فائن، پھر، تو بے شک اللہ ہوا وہ، مولا مولا ہے اس کا. کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. و جبریلو، اور جبریل، و صالح، اور نیک، المؤمنین، اور نیک مومن، والملائکۃ، اور فرشتے، بعد ذالک، اس کے بعد، ظہیر، مددگار ہیں. جیسے علیم ہوتا ہے ویسے ہی باب فعیل پر کہ ظہیر، مددگار ہیں. جیسے علیم جاننے والا، اس کے اندر شدت ہوتی ہے، ایسی ظہیر مددگار، بہت مددگار، اس میں بھی شدت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب بیویوں سے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک دم کہا کہ اگر تم دونوں اگر توبہ کر لو تو جو ہے یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کے لیے کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرو گی نبی کے خلاف، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جھک جاؤ گی، ایک دوسرے پر جھک جاؤ گی، نبی کے خلاف مدد کرو گی، تو یہ یاد رکھو کہ نبی کے ساتھ کون ہے؟ نبی کے ساتھ جبریل امین ہیں، نیک مومن ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ ہیں، اور تمام فرشتے نبی کے مددگار ہیں. اور پھر جس کے مددگار یہ سب ہوں، اللہ اور ان فرشتے ہوں، اور تمام نیک مومن ہوں، تو پھر جس کے ساتھ یہ ہو تو پھر دوسرے کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ بات الرٹ کرنے کے لیے کہ یاد رکھو نبی کے ساتھ کون ہے. نبی کے ساتھ اللہ ہیں، جبریل ہیں، نیک مومن ہیں، فرشتے ہیں. اس لیے نبی کا ساتھ دو، جو نبی آپ کو کہہ رہے ہیں وہ کام آپ کرو. تو پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا تھا کہ اب انہی حالات میں حضرت عمر اپنی بیٹی حفصہ کے پاس بھی گئے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے پلاننگ کی تھی نا اپنے پاس تھوڑا سا دیر روکنے کی. تو حضرت عمر اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے تھے کہ بیٹی کیا بات ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کرتی ہو؟ تو حضرت حفصہ کہنے لگی واللہ ہم تو بہت سوال جواب کرتی ہیں، یعنی مطلب ہمارا رشتہ تو شوہر بیوی کی طرح ہے، شوہر بیوی کا تعلق جیسے عام شوہر بیوی کرتے ہیں. تو اس پر حضرت عمر نے کہا کہ خوب سمجھ لو، میں تجھے اللہ کی سزا اور اس کے رسول کے غصے سے ڈراتا ہوں. تم اپنے یہ طرز عمل بدل لو،
بیٹی تو اس عورت کی وجہ سے دھوکہ مت کھانا جو اپنے حسن اور جمال اور آپ کی محبت پر نازا ہے. یعنی ان کا اشارہ حضرت عائشہ کی طرف تھا، یعنی ان کا معاملہ الگ ہے اور خاص ہے، تم اپنے آپ کو سنبھالو، یہ کہا حضرت عمر نے. تو یہاں پر ان کا بھی ایک کیریکٹر، خاص کیریکٹر پتہ چلتا ہے، ایک باپ کا رول، کہ انہوں نے کیا کرا جب انہوں نے دیکھا کہ آپ یہ سب باتیں ہوئی ہیں، تو انہوں نے جا کر اپنی بیٹی کو ڈانٹا، اپنی بیٹی کو بولا اور ان کو سمجھایا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ الٹا، ہمارے یہاں بیٹی کو سمجھانے کی بجائے کبھی کبھار ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ الٹا بیٹی کو سمجھانے کی بجائے سسرال والوں کو سمجھانے پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، شوہر کو سمجھانے پہنچ گئے، ساس سسر کو سمجھانے پہنچ گئے، بجائے بیٹی کو سمجھانے کے. تو طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ جس کی جینون غلطی دیکھو تو اس کو سمجھاؤ. یہی صحاباؤں کی خوبی تھی، یہی ان کی تربیت ہوئی ہوئی تھی. وہ جو ہے کسی بھی معاملے میں ایک طرفہ نہیں ہوتے تھے، وہ اعتدال سے کام لیتے تھے، باعث نہیں ہوتے تھے، وہ اعتدال سے کام لیتے تھے. اور بالکل جس کی غلطی ہوتی تھی اس کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی الگ، اور ان کا معاملہ ہی الگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس پر کیا کرا کہ حضرت عمر نے جا کر حضرت حفصہ کو سمجھایا بھی بہرحال، لیکن انہوں نے اپنی توبہ بھی کر لی تھی. عسا، امید ہے، ربہ، اس کا رب، ان، اگر، طلقکنا، وہ طلاق دے دے تمہیں، طلقہ، وہ طلاق دے دے یا اس نے طلاق دی یا وہ طلاق دے دے، کننا، تم سب کو، فیمیل کے لیے آتا ہے کننا، ان، کے، یبدی لہو، وہ بدل کر دے دے اسے، یبدیلا بدل، اس کا روٹ ہے مضارع، کہ وہ بدل کر دے دے اسے، ازواجن، بیویاں، خیرن، بہتر، من کننا، تم سے، مسلماتن، مسلمان، مؤمناتن، مومن، قانتاتن، اطاعت گزار، طائباتن، توبہ گزار، عابداتن، عبادت گزار، سائحاتن، روزے دار، سیباتن، شوہر والی، یعنی جو شوہر کو منانے والیاں ہوتی ہیں، ثابت سے بنا ہے، وہ ابکارن، اور کنواریاں. ابکار یہاں پر کس کو لیا گیا ہے؟ کنواری کو لیا گیا ہے. اب دیکھیں اس میں یہاں پر ایک یہ ورڈ ہے سیب سے، یہ جو ورڈ اس میں آیا ہے سوئیباتن، سا، اور اس کا روٹ ہے سا یا با، سیب سے یہ بنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لوٹ کر آنے والی آتا ہے اس کا مراد، یعنی لوٹ کر آنے والی، مطلب یعنی وہ خاتون جو، ایک تو وہ بھی ہوتی ہے جو بیوہ ہو گئی ہو اور اس کا طلاق ہو جائے، پھر وہ بغیر شوہر کے ہو جائے، لیکن وہ کون ہو، اس کے اندر یہ ساری کوالٹیز بھی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ابکار کس کی جمع ہے؟ بکر کی جمع ہے ابکار، اور بکر کہتے ہیں کنواری عورت کے لیے آتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہاں اس آیت میں بیوہ کو کنواری سے پہلے دکھایا گیا، یعنی کیسی بھی ہو سکتی ہے، ان کے اندر یہ ساری کوالٹی ہو سکتی ہیں، جو بیوہ بھی ہو سکتی ہے اور کنواری بھی ہو سکتی ہے، یہ ساری کوالٹی اس کے اندر ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر اس میں بیوہ کو کنواری سے پہلے دکھایا گیا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیوہ کو بہت زیادہ عیبدار سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر کوئی بیوہ ہے، اگر اس کا شوہر چلا گیا ہے پہلا، تو اس کے اندر یہ سب خوبیاں اور بہت اچھی خوبیاں ہو سکتی ہیں. آپ حضرت خدیجہ کی مثال دیکھ لیجئے، حضرت خدیجہ سے بہتر کوئی اور تھی نہیں، جب یہ تبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا. اس کا مطلب یہ کہ ان سے بہتر اس وقت کوئی نہیں تھی، ہر وقت قدم قدم پر ساتھ دینے والی، اور ساری کوالٹیز تھی ان کے اندر. اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ بس جو بیوہ ہو گئی تو پہلا ٹیگ لگ گیا اس پر، اور پھر ہماری سوچ ایسی بنی ہوئی ہے کہ اب یہ تو اس کے ساتھ تو یا تو کوئی شادی شدہ ہی شادی کر سکتا ہے یا کوئی بچوں والا شادی کر سکتا ہے، کوئی کنوارے سے تو وہ عیب ہی سمجھا جاتا ہے اس میں. تو یہ اچھی سوچ نہیں ہے اور اسلام کے خلاف یہ سوچ ہے. تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو، نبی کی بیویوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یاد رکھو کہ اگر نبی تم میں سے کسی کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے ایسی بیویاں دے گا کہ جو مسلمان بھی ہوں گی، مومن بھی ہوں گی، اطاعت گزار بھی ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، روزے دار ہوں گی. ٹھیک ہے، اور یہ بات یعنی بیوہ بھی ہو سکتی ہیں اور کنواری بھی ہو سکتی ہیں، کنواریاں اور بیوہ. ٹھیک ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تم جو ہے نبی کے ساتھ ویسا رہو جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ تمہارا معاملہ الگ ہے. اور پھر کیا بننے والی تھی وہ؟ ازواج مطہرات بننے والی تھی، رول ماڈل خواتین کی. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا.
کیوں کیوں کیونکہ وہ ایک رول ماڈل تھی سب کے لیے، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑا گیا. یہ بہت بڑی غلطیاں نہیں تھی، یہ معمولی غلطیاں تھی، یہ گناہ نہیں تھا، یہ معمولی غلطیاں تھیں جو ان سے ہوئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی اتنی زبردست تنبیہ دی. تو ہم سے جو اتنے گناہ ہو جاتے ہیں، اتنے زبردست گناہ ہو جاتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ ہوں. یا یوہل لدینہ آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قو بچاؤ، یہ جمع ہے، امر جمع، قو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، وَأَهْلِكُمْ اور اپنے گھر والوں کو، نارن ایسی آگ سے، وقودها اس کا ایندھن ہے، ناسو لوگ، والحجارتو اور پتھر، علیہا اس پر، ملائکتو فرشتے ہیں، غلازن سخت، غلاز کس کو کہتے ہیں؟ بہت سخت، شدادن زبردست یعنی شدید زبردست، لا یعصونا نہیں وہ نافرمانی کرتے، لا یعصونا عصا یعصو نہیں وہ نافرمانی کرتے، اللہ کی، ماں اس میں جس کا، یعنی جو، امرہم اس نے حکم دیا انہیں، ویفعلون اور وہ کرتے ہیں، ماں جو، یؤمرون وہ حکم دیے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یؤمرون، یہ مجہول ہمارا یامرو سے ہے، اور یہ مضارع مجہول ہے. یؤمرون وہ حکم دیے جاتے ہیں یا ان کو حکم دیا جاتا ہے. اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی طرح، یعنی جو بھی لوگ ایمان لائے ہیں سب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. اور کیسے سخت فرشتے ہیں اس کے اوپر، زبردست فرشتے ہیں جو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بس وہ کرتے ہیں، باقی کسی کی بات وہ نہیں سنتے اللہ کے علاوہ، جو اللہ نے کہہ دیا اس پر ڈٹے رہتے ہیں. تو اس وہ دن آئے اس سے پہلے کیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. تو اس میں بھی کیا آتا ہے؟ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے بعد بھی یہ وحی آئی تھی کہ آپ اعلانیہ تبلیغ بھی کر دیں. تو آپ نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے شروع کری تھی، اور رشتہ داروں کا نام لے لے کر آپ نے جو ہے سب کے اہل قبیلے کے نام اور رشتہ داروں کے نام لے لے کر آپ نے کیا کرا تھا؟ تبلیغ دینی شروع کری تھی. تو اہل ایمان جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے آپ کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی بچاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچاتا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں گے بہت ٹرینڈ میں ہے یہ کہ زیادہ تر یہ دیکھنے کو ملے گا کہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ بالکل برقعے میں اور بالکل پردہ کر کے جا رہی ہوتی ہیں، اور بیٹی جو ہے وہ بالکل جینز ٹاپ اور ان کے چھوٹے چھوٹے کپڑے اس طرح ہوتا ہے، اور دونوں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ صرف ماں کو جانا ہے جنت میں، ماں کو ثواب ملنا ہے، بیٹی کو جہنم میں ڈالنا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اللہ تعالیٰ تو یہ حکم دے رہے ہیں، اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم صرف اپنے آپ کو بچانے میں لگے رہتے ہیں، ہمیں صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے، اپنی اولادوں کی پرواہ ہمیں نہیں ہوتی. اور سیریسلی اگر ہمیں اپنی اولادوں کی بھی پرواہ ہوتی تو ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی پردہ کرواتے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی ہم تربیت کرتے. اگر ہمیں اپنے بچوں کی پرواہ ہے تو اپنے ساتھ ساتھ کسی بھی طرح کر کے ہمارے اندر تڑپ آئے گی کہ اگر میں اتنی قیمتی چیز سیکھ رہی ہوں، یہ قرآن سیکھ رہی ہوں، تو مجھے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی سکھانا ہے. یہ تڑپ ہوتی ہے. تو اور قرآن ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے، بھرپور کوشش کرنی ہے. اگر وہ نہیں سن رہے بات ہماری تو کم سے کم ہماری اوپر سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ پہلے کوشش کریں، اور کوشش ایسے نہیں ایک بار کری 2 بار کری، بار بار آپ کوشش کریں، بار بار کوشش کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو جوڑیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اور پھر دیکھیں یہاں پر پتھر کا ذکر کیوں آیا کہ آگ اور پتھر، کیونکہ پتھر کے بت بنائے جاتے ہیں، اس لیے یہاں پر پتھر کا ذکر ہے، اور پتھر بھی وہاں پر ڈالے جائیں گے. جو بت آج یہاں پر بنائے جاتے ہیں جو پتھر کے، وہاں پر وہ سب ڈالے جائیں گے، اس لیے اس کا بھی یہاں پر ذکر آیا ہے. یا ایھا الذین، اے لوگو جو، کفرو جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا نہیں تم معذرت کرو، لا تعتذروا نہیں تم معذرت کرو، یعنی بہانے مت بناؤ، اب اپنی معذرت مت کرو. الیوم آج کے دن، انما بے شک،
तुजज़ौना तुम बदला दिए जाओगे, उसका जो कुंतुम थे तुम तामलून अमल करते। यानी क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला के कयामत के दिन, जब सब कयामत के दिन अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे तो तरह तरह की माजरतें पेश करेंगे, तरह तरह के बहाने बनाएंगे, अपनी साइड रखने की कोशिश करेंगे कि हमने क्यों ऐसा काम किया, या झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, ये सब काम करेंगे। तो अल्लाह ताला सबको खामोश कर देंगे, कह देंगे कि आज किसी की भी माजरत नहीं होगी, कोई भी माजरत मत करो, आज तो सिर्फ तुम बदला दिए जाओगे जो काम तुम किया करते थे। या युहल्लदीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तूबू तौबा करो, इलल्लाही अल्लाह की तरफ, तौबतन तौबा, नसूहन खालिस, नसूहन नून स्वाद हा इसका रूट है, यानी खालिस, नसहुन से बना है, यानी सच्ची और खालिस तौबा, जिसके बाद गुनाह का इरादा ना हो। क्योंकि गुनाह छोड़ देने की क्या कंडीशंस होती हैं? एक तो ये कि गुनाह छोड़ दो, दूसरा यानी तौबा की 3 कंडीशंस होती हैं। एक तो ये कि गुनाह छोड़ दो, दूसरा ये कि उस पर शर्मिंदगी भी हो, और तीसरा ये कि आइंदा ना करने का वादा हो, तभी तौबा कबूल होती है। तो यही अल्लाह ताला ने बताया है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, तौबा करो अल्लाह की तरफ, तौबा नुसूहन खालिस, यानी सच्ची तौबा जिसके अंदर तीनों कंडीशंस हो ये वाली। आसा उम्मीद है, रब्बुकुम तुम्हारा रब के, युकफ्फिरा वो दूर कर देगा, मुजारे है कि वो दूर कर देगा, अनकुम तुमसे, सय्यआतिकुम तुम्हारी बुराइयां, वयुदखिलकुम और वो दाखिल कर देगा तुम्हें, जन्नातिन बागात में, तहती तजरी मिन तहतिहा बहती हैं उनके नीचे से अनहार नहरें, यौमा जिस दिन, ला युखजी नहीं रुसवा करेगा अल्लाह, नबिया नबियों को, वल्लदीना और उन्हें जो आमनु ईमान लाए, माहू उसके साथ, नूरुहुम उनका नूर, यसआ दौड़ता होगा, बैना अयदीहिम उनके आगे, वबी ऐमानिहिम और उनके दाएं, ऐमान दाएं को कहते हैं, और उनके दाएं, यकूलूना वो कहेंगे, रब्बना ए हमारे रब, अतमिम पूरा कर दे, तमाम कर दे, लना हमारे लिए, नूरना हमारा नूर, वगफिर और बख्श दे, लना हमें, इन्नका बेशक तू, अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज पर कादिर है। यानी पहले बात किससे शुरू हो रही है इस आयत में? तौबा से। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तौबा करो, और सच्ची तौबा, एक तो ये हमारा होना चाहिए सच्ची तौबा। और उस पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अगर हमने सच्ची तौबा कर ली तो हो सकता है कि अल्लाह ताला हमसे हमारी बुराइयों को दूर कर दे, और हमें हमारे जो गुनाह हैं अल्लाह ताला उसको भी अच्छाइयों में बदल दे, अगर हमने ऐसी तौबा की जैसी तौबा अल्लाह ताला हमसे करने के लिए कह रहे हैं। फिर अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करेंगे। और फिर क्या होगा, जब हम तौबा करेंगे तो उनका नूर आगे आगे दौड़ रहा होगा, उनके आगे उनके पीछे। जाहिर है इतनी नेकियां जो हैं जब वो लेकर गए थे, तो वही नेकियां जो है पुल सिरात पर हमारे नूर की शक्ल में होंगी, जो हम अमल हमने अच्छे अमल किए होंगे, जैसे अमल किए होंगे वैसा नूर हमारे आगे और पीछे दौड़ रहा होगा, पुल सिरात की तरफ इशारा है। तो इसमें क्या है कि और फिर जो अहले ईमान होते हैं वो क्या, जब इस वक्त उस वक्त भी वो क्या कहेंगे कि रब्बना, यानी जब उनको नूर दिया जाएगा तो वो क्या कहेंगे उस वक्त भी, ए हमारे रब, अतमिम तमाम कर दे, लना हमारे लिए, नूरना हमारा नूर। और अभी भी अहले ईमान यही कहते हैं, क्योंकि उनको यकीन है ना इस बात पर कि हमें जो है पुल सिरात पर से होकर गुजरना है, तभी हमें जन्नत मिलेगी, वरना जन्नत जन्नत भी पुल सिरात पर, और फिर पुल सिरात आपको पता है किसके ऊपर है, जहन्नम के ऊपर। जरा सी भी कोताही हो गई, नूर में कमी हो गई, तो वहीं के वहीं रुक जाएंगे और गिर जाएंगे नीचे। तो जो अहले ईमान होते हैं वो क्या दुआ करते हैं, और आगे भी क्या दुआ करेंगे पुल सिरात पर भी, कि रब्बना ए हमारे रब, पूरा कर दे, तमाम कर दे, अतमिम यानी तू पूरा कर दे, तमाम कर दे, अम्र है, हमारे लिए हमारा नूर, और बख्श दे हमें, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तो ये दुआ है, इस दुआ को आपको पढ़ना है, सुबह शाम के अस्कार में भी इसको शामिल करें और इसको पढ़ा करें, ताकि नूर हमारे आगे पीछे हो। इसलिए इसलिए अल्लाह ताला ने जो है ये कहा, कि पहले ये कहा कि अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी बचाओ, और फिर कोई कोताही हो गई हो तो फिर तौबा करो, और उसके बाद क्या है, तुम्हें तुम्हारा नूर मिलेगा जो तुमने अमल किए हैं। अब इसमें भी क्या है कि हुकूकुल इबाद में तो अगर हमने चलो हक तलफी की है, तो उसमें क्या है, उसके हक यहीं पर ही लौटा दें।
ٹھیک ہے، اور ان سے معافی مانگ لے، جو بھی ہے آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کر لیں، کیونکہ قیامت کے دن پھر نور کی بات ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا نور کسی اور کے پاس چلا جائے، یا جس کے ساتھ حق تلفی کی ہے اس کے پاس ہمارا نور چلا جائے اور سارا کیا دھرا جو ہے ہمارا پانی میں مل جائے۔ حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ کیا آپ کا عمل بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی، جب تک اللہ اپنے فضل اور رحمت سے نہ ڈھانک لے۔ اس لیے امید کا لفظ یہاں پر آیا ہے کہ امید ہے کہ اللہ، کیونکہ ہم جو ہیں جنت کے کام نہیں کر سکتے 100%، جنت ہمیں صرف اللہ کی رحمت سے مل سکتی ہے، اس لیے یہاں پر امید کا لفظ آیا کہ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور تمہیں اللہ کی رحمت مل جائے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر یہاں پر ازواج کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا جو مرتبہ ہے وہ بہت خاص ہے، ٹھیک ہے، تمہارا مرتبہ بالکل الگ ہے، بہت خاص مرتبہ ہے تمہارا، تو تم جیسے کام کرو گی اور ویسا ہی تم کو ہوگا آگے بھی، یعنی توبہ کر لو گی تو خالص سچی توبہ کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو بدل دے گا۔ اور پھر ازواج مطہرات کو بھی اور عام مومن کو بھی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو بدل دے گا کس میں؟ نیکیوں میں۔ یا ایوہ النبیو، اے نبی، جاہدی، جہاد کیجئے، جاہد امر ہے یہ، اور اس میں جزم اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ دال کے نیچے جو زیر ہے وہ آگے ملانے کے لیے آیا ہے، تو اس میں یہ جاہد ہے، یہ امر ہے، اے نبی جہاد کیجئے، الکفارا کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں سے، وغلظ اور سختی کیجئے۔ اوپر غلیظ ورڈ بھی آیا تھا نا، غلظ غین لام زا، اسی میں آج یہاں پر بھی یہ لفظ ہے، یعنی سختی کے لیے اور شدید سختی کے لیے، اور سختی کیجئے ان پر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئسا اور کتنی بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ۔ سختی کے معاملے کس میں؟ کس پر؟ منافقین پر، یعنی ان کو سختی سے سمجھائیے۔ اور جہاد کس سے کیجئے؟ کافروں سے۔ بہت بعد میں جہاد کے جب حکم آئے تھے تب کی آیتیں ہیں، پہلے تو صرف صبر صبر کا حکم آیا تھا، پھر بعد میں کیا آیا کہ جہاد کیجئے اور منافقوں سے سختی کیجئے، کیونکہ منافق بہت نقصان پہنچا رہے تھے، اور آپ پڑھ چکے ہیں سیرت میں کتنا زبردست نقصان ہوا تھا عبداللہ بن ابی کی وجہ سے، جو وہ لے گیا تھا 300 آدمیوں کو جنگ احد میں، پیچھے سے ہی پہلے سے ہی لے گیا۔ تو اس لیے منافقوں کے ساتھ کیا کیجئے؟ سختی سے معاملہ کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم، اور جو بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ضربا بیان کی اللہ نے، مثلا ایک مثال، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفرو کفر کیا، امرأتا نوحن، نوح کی بیوی کی، نوح علیہ السلام کی بیوی آپ کو یاد ہوگا، نوح کی بیوی کی، ومرآتا لوطن اور لوط کی بیوی کی، یہ دونوں گنہگار تھیں، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی تھی بھی، انہوں نے بھی دونوں نے اپنے جو ہے نوح علیہ السلام کی بیوی بھی مان نہیں لائی تھی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی تو دوسروں کو بلا کر لے کر آ گئی تھی، اور ان کا ٹھکانہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ کانتا وہ دونوں تھیں، تحتا نیچے، عبدینی دو بندوں کے، عبدینی ڈول کا سیگا ہے، دو بندوں کے، من عبادینا ہمارے بندوں میں سے، صالحینی جو دونوں نیک تھے۔ یہاں پر جہاں پر ہائنی عینی ایسے لفظ آتے ہیں وہ ڈول کا سیگا ہوتا ہے، تو وہ دونوں نیک تھے۔ کون؟ ان کے شوہر جو تھے وہ نیک تھے، لوط علیہ السلام بھی اور نوح علیہ السلام بھی۔ فخانتہما تو ان دونوں نے خیانت کی ان سے، خانتا ان دونوں نے خیانت کی ان سے، فلم تو نہیں، یغنیا وہ دونوں کام آ سکے، انہما ان دونوں کے، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، یعنی ان دونوں نے خیانت کی تھی، اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی تھی، اپنے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی تھی انہوں نے، تو کیا ہوا؟ ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا، یعنی کوئی چیز کام نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا پایا۔ اور آپ دیکھیے کہ ان جو دونوں بیویوں کے اوپر بھی عذاب آیا تھا، دونوں بیویاں عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اور وقیلا اور کہہ دیا گیا، یعنی ان دونوں سے کیا کہہ دیا گیا؟ ادخلا دونوں داخل ہو جاؤ، امر ہے یہ، ادخلا ڈول والا آ گیا، ادخلا دونوں داخل ہو جاؤ۔ تو جیسے فعلا یفعلو افعل ہوتا ہے تو کر، افعلا اگر ہو جائے گا تو تم دونوں کرو، زبر آ جائے تو آ جائے گا، یہاں پر ادخل تو کر اور ادخلا تم دونوں کرو، یعنی تم دونوں داخل ہو جاؤ، النارا آگ میں، مع الداخلین ساتھ داخل ہونے والوں کے۔ اب ان کے اللہ تعالیٰ عذاب بتا رہے ہیں، کون سا؟ قیامت کا عذاب، کی قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ
تم دونوں کا کیا ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے، اور ابھی بھی ان کو مسلسل آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی تم دونوں کہاں شامل ہو جاؤ، آگ میں داخل ہو جاؤ، اور ہمیشہ داخل ہونے والوں میں، یہ ان کی سزا تھی۔ تو ایک مثال اللہ تعالیٰ نے کس کی بیان کی؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ اصل میں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، زیادہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ ازواج کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے تھے، یعنی جو نبی تھے، ان کی مثال بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تمہیں کیسا بننا ہے اور کس کی طرح بننا ہے، یہ سمجھو، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ اپنی بیویوں کو نہیں بچا پائے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کوئی غلطی کی تو آپ لوگوں کو نہیں بچا پائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما بردار رہو۔ اور پھر عام مومنوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر عام مسلمان عورتیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بیوی کو نہیں چھوڑا، لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہیں چھوڑا، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کیسے چھوڑ دیں گے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ وَضَرَبَ اور بیان کی اللہ نے مسالہ ایک مثال للذینہ ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے، امرأتا فرعون کی بیوی کی۔ دونوں مثال اپنے پاس رکھ لیجئے، یعنی ایک کس کی بیوی تھی؟ فرعون کی بیوی، اور کون تھی؟ حضرت آسیہ علیہ السلام، اور کتنا ظالم تھا، اور فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، آپ سب اچھے سے واقف ہیں کتنا زبردست ظالم تھا وہ، اس کی بیوی تھی۔ جب قالت کہا، ربی اے میرے رب، ابنی بنا لی میرے لیے، عندکا اپنے پاس سے، بیتن ایک گھر، فل جنتی جنت میں، ونجینی اور نجات دے مجھے، من فرعون سے، وعملہ اور اس کے عمل سے، ونجینی اور نجات دے مجھے، من القوم الظالمین ظالم قوم سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی بات کہ کتنی سمجھدار تھی حضرت آسیہ، یعنی فرعون کی بیوی کتنی سمجھدار تھی، اور جبکہ وہ اپنے وقت کے بادشاہ کی بیوی تھی، کیا کمی تھی ان کے پاس؟ کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، بالکل رانی تھی، وہ ایک طرح سے رانی بن کر رہتی تھی، نوکر چاکر ان کے پاس تھے، کسی قسم کی کمی نہیں تھی ان کے پاس۔ اور پھر دیکھیے انہوں نے کیا مانگا، انہوں نے کیا کہا، اس سے ان کی مینٹیلٹی اور ان کی سمجھداری پتہ چلتی ہے کہ کتنی سمجھدار تھی وہ، کہ انہوں نے دنیا کو قربان کر دیا، لیکن وہ اپنی آخرت برباد کرنا نہیں جانتی تھی، اپنی آخرت برباد کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس سے گھر بنا، یعنی مجھے جنت میں گھر دے، مجھے یہاں گھر نہیں چاہیے، جبکہ محل تھا ان کے پاس، اس کے باوجود انہوں نے جنت کے لیے اس محل کو ٹھکرا دیا کہ مجھے جنت میں گھر چاہیے، مجھے تیرے پاس گھر چاہیے، اور مجھے فرعون کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے نجات دے۔ اور پھر جب فرعون کو یہ پتا چلا تھا کہ حضرت آسیہ ایمان لے کر آگے، اتنا ظلم کیا اپنی بیوی کے اوپر، کتنا شدید طریقے سے انہوں نے ظلم کیا، روایتوں میں آتا ہے فرعون نے حضرت آسیہ کے ہاتھ پاؤں چاروں طرف سے اس میں کیلیں ٹھکوا دی تھی، ہاتھ پاؤں میں چاروں طرف سے چاروں میں کیلیں ٹھکوا دی تھی، کیوں؟ کہ سزا دے رہا تھا ان کو، اور ان کو ایمان سے روکنے کے لیے یہ کام کر رہا تھا۔ اس حال میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یہی دعا کی اتنے برے حال میں بھی۔ اور اگر ہمارے اوپر بیتے گی اصل میں تب پتہ چلے گا، ورنہ کتنی کیا کنڈیشن ہوگی ان کی اس وقت۔ ذرا یہ سوچیں کہ جب ہاتھ پیروں میں وہ ٹھکوا رہا تھا کیلے، اپنی بیوی تک کو نہیں چھوڑا اس نے، تو اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ماحول نہیں تھا، ٹھیک ہے، ماحول نہیں تھا، اگر ہمارے پاس ماحول ہوتا تو ہم یہ کرتے، ان کے پاس بھی تو ماحول نہیں تھا، سب کافر تھے، ان کا شوہر، ان کا پورا کا پورا گھرانہ، ان کا محل، سب کافر تھے، اور صرف وہ ایمان لے کر آئی تھی، she was one of them۔ تو انہوں نے اس حالت میں یہ کام کیا تھا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ماحول کا انتظار کرتے ہیں؟ نہیں، ہمیں کبھی ماحول کا انتظار نہیں کرنا۔ مخالفتیں تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، اس مشکل حالات میں مخالفتوں کے باوجود ہمیں ماحول بنانا ہے، جیسا ماحول ہم بنانا چاہیں گے ماحول ویسا بن جائے گا، اور اگر نہیں بن رہا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، لیکن محنت کریں۔ کسی کے ساتھ کوئی آزمائش ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کچھ آزمائش ہوتی ہے، ہر کسی کی آزمائش الگ الگ ہوتی ہے، سب کی آزمائش سیم نہیں ہوتی۔ اور پھر چوتھی مثال اللہ تعالیٰ کس کی دے رہے ہیں؟ مریم، اور مریمہ ابنت عمران، بیٹی عمران کی، التی وہ جس نے، احسنت محفوظ رکھا، حفاظت کی، احسنت محفوظ رکھا، فرجہا اپنی شرمگاہ کو، فرجہا اپنی شرمگاہ کو، فاراجا فروٹ سے بنائیے، حد پار کرنا، کھولنا،
ठीक है। तो फनफखना, तो हमने फूंक दिया उसमें, मिर रूहिना, अपनी रूह से, वसदक़त, और तस्दीक की, यानी सच कर दिखाया और उसने तस्दीक की, बी कलिमाती, कलिमात की अपने रब की, व कुतुबी, और उसकी किताबों की, व कानत, और थी वो, मिनल कानितीन, फर्मा बरदारों में से, कानितीन फर्मा बरदार, यानी हर लम्हा अपने रब का ख्याल रखती थी, सख्त आजमाइश में भी अल्लाह के अहकाम मानती थी, अपने रब की बात मानती थी। खानदान में और कोई भी नहीं था जो ऐसा कानितीन हो, उनकी माँ कोई नहीं था उनकी माँ के अलावा भी। तो ये दो मिसालें अल्लाह ताला ने पेश की, एक दो मिसालें नेगेटिव और दो पॉजिटिव कैरेक्टर की। नेगेटिव कौन सा, नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, और यहाँ पर हजरत आसिया और फिर हजरत मरियम क्या गुजरी थी दोनों के ऊपर। अल्लाह ने दोनों मिसालें बता दी। अब हमें देखना है कि हमें कौन सी मिसाल लेनी है और किस पर चलना है और क्या करना है। सबकी सिचुएशन अलग है, सब रोल मॉडल हमारे सामने मौजूद हैं, हजरत आयशा का, हजरत हजरत खदीजा का, और इनका, हजरत मरियम का, हजरत आसिया का, और सबकी सिचुएशन अलग अलग थी। आपके साथ जैसी सिचुएशन है आप उनको देखें, रोल मॉडल है सब, उम्महातुल मोमिनात थी वो भी, आप सल्लल्लाहु की बीवी, तो उनको देखें, उन किसके साथ क्या सिचुएशन थी और आपकी सिचुएशन किसके साथ मैच कर रही है, आपको क्या करना है, तो आप उनको फॉलो करें, उनको चलें, अज़वाज मुताहरात जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि औरतें हैं, औरतों का मामला थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया आपको वो तो करना ही करना है। मसले मसाइल में तो आप जिसमें जो परेशानी हो रही है, तो आप रोल मॉडल को भी देख सकते हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं कि हम उन मिसालों को देखें और चलें उन पर। ठीक है। तो इसके इनके बारे में आता है, हदीस में आता है, मर्दों में तो कामिल बहुत हुए हैं मगर औरतों में कामिल फिरौन की बीवी आसिया, और इमरान की बेटी मरियम, और खदीजा बिनते खुवैलिद, और आयशा की फजीलत तो औरतों पर ऐसे है जैसे सरीद को तमाम खानों पर फजीलत हासिल होती है। सरीद एक तरह का खाना होता है जो बनाया जाता है अरब में, ज्यादा हेल्दी होता था, सारे खानों में फजीलत होती थी। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, जन्नती औरतों में से सबसे ज्यादा अफजल हजरत खदीजा, हजरत फातिमा, हजरत मरियम और फिरौन की बीवी आसिया हैं। ये मसनद अहमद की रिवायत है। और यहाँ हजरत मरियम की आखिरी सिफत बताई गई है, कानितीन, यानी अपने आप को हमें रखना है कि हम कानितीन में हैं या नहीं। ठीक है। और एक बार थोड़ा सा पुल सिरात का एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पर थोड़ा सा, कि कुछ लोग ऐसे होंगे, यहाँ पर जब पुल सिरात पर आया था कि रोशनी और नूर की बात आई थी, तो पुल सिरात पर मुकम्मल अंधेरा होगा। तो कुछ लोग ऐसे होंगे पुल सिरात पर जो चल रहे होंगे, तो जो पुल सिरात पर ना वो भी होंगे, आंकड़े भी होंगे, कांटों जैसी चीज होगी जिनको कुंडल कहा जाता है, कुंडल की तरह वो होंगे, आंकड़े उनको कहा जाता है उर्दू में, आंकड़े होंगे। गुनाहगार जो मोमिन होंगे वो उनको पकड़कर वो नीचे गिराने का काम करेंगे, और वो जहन्नम में अपने अमाल की फिर सजा भुगतेंगे, और सजा भुगतने के बाद अगर वो मोमिन हुआ, लेकिन मोमिन भी जो मुसलमान है वो भी गुनहगार होते हैं ना, तो सजा भुगतने के बाद जब मोमिन हुआ उसको जन्नत में ले जाया जाएगा, नहर हयात में वो डाल दिए जाएंगे, वहां उस नहर का पानी डाला जाएगा, दोबारा वो उगेंगे जैसे एक पौधा उगता है, क्योंकि जिस्म बिल्कुल बर्बाद हो चुके होंगे, फिर उनको जन्नत में ले जाया जाएगा। लेकिन जो उन पर जहन्नम में क्योंकि वो जले थे तो जलने के थोड़े बहुत निशान होंगे, उनको देखकर जन्नत वाले उनको जहन्नमीयुन कहकर पुकारेंगे। तो अब हम सोचें कि मिसालें अल्लाह ताला ने रखी हैं कि हमारे लिए नूर कैसा होगा। ऐसा तो नहीं कि जहन्नम में पुल सिरात पर जब जाने लगे और हमारे पास नूर ना हो, और मिसाल हमने गलत मिसाल ले ली हो। तो अल्लाह ताला बार बार मिसालें देते हैं, क्यों, कि हम भी अच्छे काम करें उनको देखकर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि हजरत आयशा से कि ए आयशा, छोटे छोटे गुनाह से भी बचते रहना, क्योंकि ये छोटे छोटे गुनाह मिलकर बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे गुनाह मिलकर भी बहुत बड़े हो जाते हैं, इसलिए हमें नहीं पता कि क्या हम ऐसा काम कर दें और हमारा नूर बुझ जाए। और फिर छोटी छोटी सी बातों में एक पॉइंट लेना चाहूंगी, जैसे मजाक,
حق تلفی کی بھی بات آئی تھی، ہے نا، اپنے گھر والوں کی اور حق تلفی کی بھی بات آئی تھی. تو ہم اپنے بچوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، یا بھائی اور بہن کا آپس میں مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، مس بہیو کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہماری پکڑ ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جہاں ذرا سی بھی حق میں کمی کر دی، جہاں ذرا سا بھی مذاق میں بھی ہم نے دکھا دیا، یا مذاق بھی ایسا کیا کہ حق میں کمی ہو گئی، تو ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، جو مس بہیو ہوتا ہے اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور وہی ہمارے لیے پھر کافی ہو جاتا ہے. کیونکہ ان لوگوں نے، جن کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال پیش کی ہے، ان لوگوں نے جنت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا، اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنا آرام تک بھی قربان کر دیا تھا. اب آپ دیکھیے حضرت عمر کے بارے میں، اگر آپ حضرت عمر کی مثال لیں، کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر تھی، وہ بھی اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ میرا ایک پاؤں اگر جنت کے اندر ہو اور ایک ابھی باقی ہو، یعنی ایک ابھی باہر ہو، بچا ہو، تو مجھے خوف رہے گا کہ کہیں میں باہر ہی نہ پھینک دیا جاؤں. اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے آواز آئے کہ ایک شخص کے سوا سب کو بخش دیا گیا، تو مجھے ڈر رہے گا کہ کہیں وہ شخص میں تو نہیں. تو پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری کیا مثال ہے. جس طرح صحابہ کرام سوچتے تھے، ہم تو ایسا سوچتے بھی نہیں ہیں، اتنا گنہگار ہونے کے باوجود اور وہ اتنا نیک ہونے کے باوجود اتنا کچھ سوچتے تھے. تو کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی کوشچن کیا کریں، اپنے آپ کو بھی ان سب آیتوں میں رکھ کر پوچھا کریں کہ میں کس مثال پر فٹ بیٹھتی ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.